बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज कुछ इंटरनल स्टोरीज़ भी हैं हमारे पास, कौमी सियासत के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले जो ख़बर है वो इंतहाई अफसोसनाक। आज सुबह ट्रेन हादसा हुआ और दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। पहले एक गाड़ी को हादसा हुआ और उसके बाद दूसरी गाड़ी हादसे वाली जगह पे जाकर टकराई बोगियों से, और अब तक 20 जानों के ज़ाया होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है और इस पे गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, सब ने इस पे अफसोस का इजहार भी किया है, मज़म्मत भी की है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस पे अहकामात भी दे दिए हैं तहकीकात के। और उन्होंने ट्वीट किया कि आज सुबह ट्रेन को घोटकी के मुकाम पर पेश आने वाले होलनाक हादसे और इसके नतीजे में 30 मुसाफिरों की अमात, उस वक्त तक ये अमवात 30 थीं, अब ज़्यादा हो गई हैं। बेहद रंजीदा हूँ। वज़ीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुँचने, ज़ख्मियों के लिए मुकम्मल तिब्बी इमदाद का एहतमाम यकीनी बनाने और जहाँ बहक अफराद के अहल खाना को भरपूर मुआवनत फराहम करने की हिदायत दी हैं। इसके साथ रेलवे के हिफाजती निज़ाम में नक़ाइस की निशानदही के लिए जामे तहकीकात के अहकामात भी सादिर कर रहा हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले जो इत्तलात थी जी कि फ़ौरी तौर पे तो करीब के जो आसपास के आबादी के लोग थे, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और फिर जैसे जैसे इत्तलात मिलती गई उसमें ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश की, ज़ख्मियों को अस्पतालों में पहुँचाया। बहरहाल एक ये अफसोसनाक हादसा, और पाकिस्तान में रेलवे के हादसात की तारीख़ कोई इतनी अच्छी नहीं है। हर कुछ अरसे के बाद हर दौर में ही ये हादसात होते हैं, और इसकी वजह बिलअमूम एक ही नौइयत की होती है कि कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का कम्युनिकेशन, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अभी तक मेरा ख़्याल है कि मैनुअल पे ही चलाया जा रहा है सिस्टम। और ये जो आज का हादसा हुआ उसको भी बचाया जा सकता था अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बाहम गाड़ियों के दरमियान राब्ता हो एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को इन्फॉर्म करने वाला कोई हो। तो चौधरी साहब क्या है, अभी ज़रा कुछ सुन लें जी, शॉट्स जो मुतासरा ख़ानदानों के और उस वक्त जो सिचुएशन थी, ज़रा सुनाइए जी। क्लैम्प टूटा हो गया, उनको खुद को पता था गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई। यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। तो हमारा डब्बा जो है कल्टी हुआ है, कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो खुद ही रगड़े खा रहा था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकेंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। ये सिचुएशन थी। तो अगर कोई जदीद राब्ते का ज़रिया होता, कोई कम अज़ कम वाईफाई या इस तरह का कोई भी सिस्टम हो सकता है, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट किया जा सकता था। लेकिन एक और सुनिए जी शॉट। ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई, ये सारी बोगियां कल्टी हो गई। ये सर सैयद आ रही थी, वो फिर आके जो है इस ट्रेन के ऊपर चढ़ी है, और ये सारी बोगियां आपस में कम 7 से 8 बोगियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसकी वजह ये थी जी कि संभालने वाला एक तो कोई नहीं था, और दूसरा एक बोगी दूसरे ट्रैक पे गिर गई और उनको बताने वाला कोई नहीं था कि जनाब आप जिस ट्रैक पे आ रहे हैं यहाँ पे हादसा हो चुका है। फवाद चौधरी साहब। 3:43 पर सुबह सखर कंट्रोल को ये इत्तला मौसूल हुई कि 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस 3:38 पर मज़कूरा मुकाम पर जो है वो डीरेल हुई है, और उसके बाद जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो 3:38 पर मुतासरा बोगियों से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 बोगियां मिल्लत एक्सप्रेस की डीरेल हुई और 5 बोगियां जो हैं उल्टी। इसी तरह से सर सैयद एक्सप्रेस की 2 बोगियां डीरेल हुई और 3 बोगियां जो हैं वो उल्टी। ये डिटेल बता रहे थे चौधरी साहब, क्या कहेंगे? नहीं, ये हादसा है, और हादसा के बाद हमने देखा है ना तो किसी को फांसी पर लटकाया जाता है, ना कोई सजा दी जाती है, ना कोई पूछने वाला होता है।
وہ رپورٹ مانگ لی جاتی ہے، کمیشن بیٹھ جاتے ہیں، انکوائری ہوتی رہتی ہے، جن کے مر گئے، جن کے زخمی ہو گئے، جو نقصان ہو گئے، جو ریلوے کی ساکھ جو ہے تباہ ہو گئی، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا بھی یہی ہوگا. بھئی یہ کوئی اب تو ہر ایک بندے کے بچے کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس وہ سگنل اپ اور ڈاؤن کرنے کے علاوہ 1 سیکنڈ کے اندر اطلاع جانی چاہیے کہ بھئی اس وقت یہاں یہ صورتحال ہے، اس وقت یہ ٹرین ہے. جیسے اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جہاز پر سفر کرتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی بندہ اس وقت اگر جہاز میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ چیک کریں گے تو وہ کہیں گے جی اس وقت جہاز جو ہے وہ اسپین کے اوپر سے فلاں شہر کے اوپر سے فلائی کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. یا آپ کا لفافہ جو ہے جس میں آپ نے کوئی چیزیں بھیجی ہیں، کوئی پیکٹ ہے، پارسل ہے، اس وقت تک وہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہے. یعنی اگر وہ ساری ریگولیٹ ہو گئی ہے تو یہ تو زمینی ٹریفک ہے نا ریلوے کی. ہر 2 4 6 مہینے بعد 1 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے. ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 2 4 گھنٹے یہ ہوتا ہے کام، 2 3 دن وہ چلا گیا، وہ آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری کہہ کے سارے اس سے بری ذمہ جو قبروں میں چلے گئے، جو جن کے پیچھے روتے پیٹتے رہ گئے، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے. اور جب تک آپ ذمہ داری نہیں کرتے، اخیر پتہ چلے گا کہ ڈرائیور سو گیا تھا، یا جس نے وہ دینا تھا سگنل وہ سویا ہوا تھا. کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے صبح 1 بجے سے لے کے دن چڑھے تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے غنودگی میں ہی یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا ریلوے ٹرین چلا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پر کیا بندہ کہے، کس کو پکڑے، کس کے گریبان پر ہاتھ ڈالے، سوائے یہ کہ بھئی ابھی سیکھ جائے، آج کے بعد ہی کوئی سسٹم بنا دیں اور اس کو ٹرائل رن کریں کہ آیا اٹ از ورکنگ اور ناٹ. تو اگر آپ سے نہیں ہو رہا کام تو بند کر دو یار. اور کئی چیزیں بند ہو گئی ہیں، سٹیل مل بند کر دیا آپ نے، اور کتنی ادارے بند کر دی ہیں. دفع کرو، آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے. تو اس میں جتنے بھی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، بلکہ سرکاری اثاثے جتنے بھی تھے، قومی اثاثے کہنا چاہیے، ان سب کو برباد جو کیا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے، جو سسٹم کے اندر گھس جاتے ہیں. یہ ہماری جو ٹرین سروس ہے بہترین ہوا کرتی تھی، پی آئی اے کی سروس بہترین تھی، لیکن پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا اور پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں. اور جو پرائیویٹ ایئر لائنز کے مالکان ہیں وہ یا تو اقتدار میں ہوتے ہیں یا اس سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پوسٹ آفس کا بھی یہی حال کیا، اب تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے. پوسٹ آفس میں بھی یہی کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ تو اس کا تو ڈکلائن ہو گیا. پرائیویٹ کوریئر کمپنیز جو ہیں، اگین پرائیویٹ کوریئر کمپنیز جن کے اونرز یا اونرز کے جو اگلے کچھ رابطوں والے وہ پاورز میں موجود ہیں، ایوان بالا میں، ایوان زیری میں، یہاں موجود ہوتے ہیں. اور پاکستان پوسٹ کا ڈکلائن ہوا. پرائیویٹ کوریئر کمپنی کے اپنے جہاز ہیں، اپنی بسیں ہیں، اپنی ویگنیں ہیں، وہ ترقی کر رہا ہے. یہی کچھ سٹیل ملز کے ساتھ ہوا. پاکستان سٹیل مل جو قومی اثاثہ ہے وہ نقصان، جبکہ پرائیویٹ جو لوہا انڈسٹری ہے وہ دن دگنی رات چوگنی اور کئی فیکٹریوں کے مالک بن گئے. یہ عمومی سب مزاج ہے اور یہ سب کچھ دانستہ یہ ہو رہا ہے. یہی کچھ ریلوے کے ساتھ ہوا ہے. جی بالکل یہی ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے ہم 6 سے 8 جہاز جا رہے تھے صرف لاہور اسلام آباد میں. آپ کو حیرانی ہوگی، وہ ایئر مارشل ارشد اچھے بھلے انسان ہے، کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تک تو یہ پہنچایا لاہور اسلام آباد سیکٹر میں اب جہاز ہی کوئی نہیں اڑایا جا رہا. کین یو امیجن؟ تو پرائیویٹ ہے نا جی، پرائیویٹ سروس چل رہی ہے، پرائیویٹ ایئر لائن. وہ بھی لاہور اسلام آباد نہیں آپریٹ کر رہے. ان کو کیا ہوا ہے؟ نہیں بس وہ اپنی مرضی، وہ بڑے جہاز ہیں، وہ لاہور کراچی، کراچی اسلام آباد بس. اور ہم نے ایسا بھی اسلام آباد کوئٹہ، ہم نے ایسا بھی دیکھا چاہے صاحب، خاص طور پہ پی آئی اے میں، کہ بوئنگ 777 ڈبل ڈیکر وہ جہاز لوکل روٹ پہ چلاتے رہے ہیں جو امریکہ کے لیے گئے تھے.
جو لانگ روٹس کے لیے لیے گئے تھے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ کبھی بھی حادثے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک ہم نے پہنچتے نہیں دیکھا. کیفر کردار تک کو کیا، گرفتار ہوتے ہی نہیں دیکھا. یہ بھی اس حادثے کا بھی کم و بیش یہی نتیجہ نکلے گا. کوئی میرا خیال ہے کہ اس میں سے یہ نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب ہیں اور فلاں صاحب پکڑے گا یا نہیں پتہ ہی نہیں لگنا، ذمہ داری فکس نہیں ہونی تو گرفتار کیوں کرنا ہے. آگے لالا اسد پٹھان ہیں جی ہمارے ساتھ، بیورو چیف سکھ. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب سچویشن کیا ہے اس وقت. السلام علیکم لالا. جی وعلیکم السلام صابر. کیا حال ہے بھائی؟ سب خیریت صابر. تو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، ملت اور سر سید ایکسپریس میں جو تصادم ہوا تھا اس کی صورت میں 50 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، 1388 مسافر دونوں ٹرینوں میں سوار تھے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے 3 ماہ پہلے منڈو دیرو کے قریب روڑی کے قریب چھوٹا اسٹیشن آتا ہے منڈو دیرو، اور اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کراچی ایکسپریس کو، جس کی انکوائری کے لیے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فروخ تیمور خان آئے تھے، اور انہوں نے تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کر کے وفاقی وزارت کو بھی بھجوائی اور ہیڈ کوارٹر کو بھی بھجوائی، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ایس سکھر جو ہیں وہ مینٹلی ایل ہیں، ان کا فوری طور پر علاج کرانا چاہیے کسی سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال سے، اور ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا اور ان کی موجودگی میں مزید حادثات متوقع ہیں. اور ابھی 4 روز پہلے یعنی 4/6/2021 کو چیف انجینئر ریلوے پاکستان نے ایک مراسلہ لکھا ہے ڈی ایس سکھر کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جو مینٹیننس کے حوالے سے آپ نے چیزیں مانگی تھی، فیڈرل حکومت نے اس سے زیادہ، تمام ڈویژن سے زیادہ بجٹ آپ کو ایلوکیٹ کیا ہے، تمام ڈویژن سے زیادہ مین پاور آپ کو ایلوکیٹ کیا ہے، اور اسکیننگ مشینیں اور کیمیکل مشینیں وہ تمام آپ کو بھیج دی گئی ہیں، ان کو چلانے والے آپریٹرز آپ کو بھیج دیے گئے ہیں، اور 2 لاکھ ٹن پتھر بھی آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ کے اور لکڑی کے جو سلیپرز ہیں وہ بھی آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں، اور نئی جو چائنا سے پٹڑیاں منگائی تھی وہ بھی آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں. آپ تیزی سے کام کریں، اس ٹریک کو بحال کریں، یہ مین ٹریک ہے، کوئی بڑا حادثہ ممکن نہ ہو جائے. اور بدقسمتی سے ٹھیک 3 دن کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ جس میں 2 ٹرینیں جو ہیں وہ ٹکرائی ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 50 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں. اب تو دونوں رپورٹس جو ہیں وہ ریلوے کے اعلیٰ افسران کے مطابق ہیں، ان کی طرف سے جاری کردہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگرچہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی کو وہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جب ہم نے معلومات لی تو ہمیں پتا چلا کہ جو وزیر موصوف ہیں وہ ان کے بہت ہی قریبی ہیں، اور انہوں نے ان کو یہاں پر تعینات کیا ہے. اور اس رپورٹ کو جو ان کو بھیجی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر نظر انداز کیا نا سواتی کا موقف لیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ بالکل کرتے ہیں کوشش آدم سواتی سے. تو لالا یہ بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا؟ دیکھیں جی، ریسکیو آپریشن میں جو ریلوے کی جانب سے یہاں پر ریلیف ٹرین آنی تھی اس میں تقریباً 7 گھنٹے وہ دیر سے آئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ بھی ہے. اور اس سے بروقت جو ہے وہ پاکستان آرمی اور رینجرز اور پولیس اور مقامی سطح پہ جو عام لوگ تھے دیہاتی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر بڑی تیزی سے ریسکیو کا کام کیا ہے. شکریہ لالا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. 2 سوالے کے ساتھ میں ہوں.